मुश्ताक सूफी जदीद पंजाबी शायरी के महाकवि, अदब के नकाद, मौसीकी के पारख और माहिर नशरियात मुश्ताक सूफी ने सितंबर सन 1948 में साहिवाल में आंख खोली। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी अदबियात में तालीम पाई। तालिब इल्मी के दौरान ही जदीद पंजाबी शायरी की तहरीक में शामिल हो गए। सन 1975 में बतौर प्रोड्यूसर पाकिस्तान टेलीविजन से मुंसलिक हुए। क्लासिकी मौसीकी का शोबा उनकी वजह शोहरत करार पाया। सन 2008 में प्रोग्राम मैनेजर के मनसब से रिटायर हुए। पंजाबी जबान में शायरी और तनकीद की 20 किताबों के मुसन्निफ हैं। सन 2003 में इज्जत मजीद के हमरा सचल स्टूडियो की बुनियाद रखी। सन 2015 में इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर के स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड आर्ट के सरबराह मुकर्रर हुए। मुश्ताक सूफी पंजाबी अदबी बोर्ड के सरबराह हैं। सन 2013 से रोजनामा डॉन में पंजाब नोट्स के उन्वान से हफ्तावार कॉलम लिख रहे हैं। आदाब। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में आपका मेज़बान वजाहत मसूद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं पंजाबी ज़ुबान के नादरा रोज़गार शायर, ज़ुबान व अदब के नक्काद, महापारख, मौसीकी के ज्ञानी, माहिर नशरियात और तहज़ीब व तमद्दुन की आबियारी करने वाले मोहतरम जनाब मुश्ताक सूफी साहब से। साहब आदाब। थैंक यू। सूफी साहब, आपका बचपन और नौजवानी साहिवाल में गुजरी, जी, जो पंजाब के नक्शे पे एक ख़ास तहज़ीबी तमद्दुनी शनाख्त रखता है। मजीद अमजद, जाफ़र शिराजी, जी, आपके उम्रों में या थोड़े ज़्यादा होंगे खुर्शीद रिजवी, डॉक्टर मेहदी हसन, हसन अस्करी, और फिर इस शहर की एक और पहचान भी है। ये शहर शायरों को कैद रखने के काम भी आता था। फैज़ अहमद फैज़ को वहाँ पे कैद रखा गया, शेख याज को वहाँ रखा गया, साहिवाल जेल की डायरी। उस ज़माने के साहिवाल डाकू भी वही रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी रखा गया जी 69 में। तो कुछ उस ज़माने के साहिवाल के बारे में कुछ फरमाइए, कुछ बताइए हमें। साहिवाल जैसे आपने बता ही दिया है, कुछ चीज़ों के लिए मशहूर है। एक तो आपको याद होगा कि जो हड़प्पाई तहजीब का कदीम तरीन शहर है हड़प्पा, जी, वो साहिवाल में है। साहिवाल शहर से तकरीबन ये 15-20 किलोमीटर बनता है, 20 किलोमीटर के दरमियान है। जी बिल्कुल ऐसे है। सो एक तो इसकी वजह शोहरत ये है कि जो सारी बरे सग़ीर के बारे में तहजीबी सफ़र है, उसका जो माजी है सारा, वो वहाँ से शुरू हुआ। राइट। और तारीख बदली, पुराने ज़माने के बारे में हमारा नुक्ता नज़र बदला। जी। दूसरा, जैसे आपने कहा है कि ये अपनी जेल की वजह से भी मशहूर है, जिसमें जैसे आपने कहा कि फैज़ साहब, शेख याज साहब और बहुत सारे दूसरे लोग भी वहाँ कैद, सियासी असबाब की बिना, या सियासी असबाब की बुनियाद पे। और तीसरा जो उसकी वजह शोहरत है वो है कि वहाँ उर्दू के बहुत ही बेबदल शायर मजीद अमजद साहब वहाँ सारी ज़िंदगी वहीं रहे। बेशक बेशक। और दूसरा ये, चौथा ये है कि वो बड़ा पुरअमन शहर है, ग्रीन है, पुरअमन है, पंजाब के बाकी शहरों की निस्बत निहायत पुरअमन है। वो 20,000 में कट जाने वाले अशजार के बावजूद वो तो शायर की अपना ज्ञान था, उनकी अवेयरनेस थी उसके बारे में कि 60s में, 50s 60s में भी उनको एहसास था कि दरख्त नहीं कटने चाहिए। जी जी, जंगल हमारे कायम रहने चाहिए। मजीद अमजद ने कहा ना 20,000 में कट गए सारे। वो टाउन में रहते थे, फ्री टाउन में। तो शहर से जब वो आते थे स्टेडियम होटल से, तो रास्ते में जो एक राजपा है, छोटी नहर है, ये उसके किनारे एक ज़ख़ीरा होता था। वो जब कटा है तो तब ये उन्होंने नज़म लिखी उसके बारे में। मुझा फरमाया। वो
آپ کو مجید امجد کو سننے کا دیکھنے کا موقع ملا؟ بالکل، ہم بہت ہی ینگ تھے اس وقت، جی۔ اور لیکن بڑا خوش قسمتی ہے کہ ان کے ساتھ بہت ساری مجلسوں میں ہم شریک ہوئے۔ ان کا یہ روٹین تھی ان کی کہ وہ اکثر دوپہر کو کیفے ڈی روز ایک ہوتا تھا، وہاں بیٹھتے تھے، جی جی اور شام کو وہ اسٹیڈیم ہوٹل ہوتا تھا جس کے ساتھ اسپورٹس اسٹیڈیم ہے، یہ اس کا ایک ریسٹورنٹ تھا، اس پہ جاتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ان کے ٹائمنگ فکس تھے، سائیکل پہ آتے تھے، سائیکل جو مشہور تھا کہ ساہی وال میں جو سب سے آہستہ سائیکل چلا رہا ہو وہ مجید امجد ہوگا۔ تو وہ آتے تھے، فکس ٹائمنگ تھی ان کی، تقریباً 8 بجے شام کو، 7:30 8 بجے چلے جاتے تھے۔ ٹھیک۔ اور بڑا، میں نے زندگی میں اگر کوئی ولی اللہ ٹائپ بندہ یا سینٹی کوئی بندہ دیکھا ہے تو وہ مجید امجد، فنا فی الشعر، جن کو دنیا داری سے اور باقی جمیلوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ اپنی ہی ایک جو شاعری کی تخلیق کی دنیا ہے اس میں رہتے تھے۔ ٹھیک۔ اور ان کے بڑا مزیدار ایک واقعہ ان کا بسم میں اللہ، سنانا چاہتا ہوں آپ کو، ضرور کہ وہ ضرور عنایت کیجیے۔ چونکہ وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ میں تھے، جی ہاں جی۔ تو جب ان کی پروموشن ہوتی تھی تو وہ ریکویسٹ کرتے تھے کہ میں اپنی پروموشن چھوڑتا ہوں، یہ فورگو کر دیتا ہوں، آپ مجھے ٹرانسفر نہ کریں۔ تو وہ انہوں نے ہمیشہ یہی کیا کہ اپنی پروموشن فورگو کرتے رہے سائیوال میں رہنے کے لیے۔ آخر میں ان کو خیر ڈسٹرکٹ فوڈ آفیسر بنا دیا گیا تھا۔ تو بالکل حق حلال کی کھانے والے تھے۔ جب وہ ریٹائر ہوئے جی تو پھر پرابلم بننا شروع ہو گیا، کیونکہ پینشن پہ گزارا تھا ان کا۔ جی پیسہ تو کبھی زندگی میں انہوں نے بنایا نہیں تھا، نہ لیگل طریقے سے نہ انلیگل طریقے سے۔ اور ان کی محفل کا یہ آداب تھا کہ شام کو جب وہ جاتے تھے تو دوست، مہمان، نوجوان شاعر، ان کے اپنے کنٹمپریریز آ جاتے تھے۔ تو جو چائے سرو ہوتی تھی یا جو بسکٹس وغیرہ یا کباب وغیرہ آتے تھے، ریفریشمنٹ ساری، جب جاتے تھے ان کا بل مجید صاحب خود دیتے تھے، ہم انہیں میاں صاحب کہتے تھے، تو جی۔ میاں صاحب بل خود دیتے تھے۔ اب جب پینشن ان کی ہوئی، ساتھ بیمار ہو گئے، تو ان کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل ہو گیا، وسائل کا مسئلہ، وسائل کم ہو مسئلہ گیا۔ ہو گیا۔ لیکن ایک پرانی جو ہماری اقدار ہیں اس کے باعث جو ان سے ملنے والے تھے وہ کوئی جرت نہیں کرتا تھا کہ کہے کہ میں دیتا ہوں بل آپ، تاکہ ان کو فیل نہ ہو کہ جناب اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں تو اب یہ لوگ پیسہ دے رہے ہیں۔ تو اس کا جو مالک تھا بابا جوگی، جی وہ آپ کی طرح دراز قد تھے، رنگ بھی بالکل آپ جیسا تھا، اور جلندری تھے، جی اور حفیظ جلندری کے گاؤں کے تھے، جی ہنساتے تھے بڑے۔ تو کہنے لگے کہ دیکھو حفیظ جلندری آیا تھا، 2 ککڑ پاڑ گیا ہے، یہ میاں صاحب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله कहता जाता जब ये सूरत हाल बनी तो जी। वो मजीद अमजद के जाने से पहले आधा घंटा उनका हुक्का उनका मुलाजिम लेके आ जाता था इस महफिल में, ठीक। और वो आके बैठ जाते थे, और उसके बाद वो पूरा ऑर्डर रिपीट होता था, चाय बिस्किट्स शामी कबाब ये वो सारा वो रिपीट होता था। जब ये पहला दिन हुआ ऐसा हुआ है तो जाते हुए मियाँ साहब ने कहा, अनवर वैरे से कहा कि यार बिल ले लो। तो उसने कहा, अनवर ने कहा कि मियाँ साहब बिल हो गया है। उन्होंने कहा कैसे हो गया है? उन्होंने कहा जी ये बाबा जोगी साहब से पूछ ले। तो बाबा जोगी ने कहा कि मियाँ साहब आपको पता है कि इस होटल में इस रेस्टोरेंट में जिस जगह मैं बैठ जाऊं उसका बिल मैं अदा करता हूं और कोई नहीं कर सकता। उसके बाद ये डेली रूटीन बन गई कि जाने से थोड़ी देर पहले बाबा जोगी ने आके वो बैठ जाना है, वज़ादारी। सारी चीज़ें रिपीट होनी है और बिल नहीं देने देना। सर एक तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें ये फरमाइए कि मजलिस में मजीद अमजद साहब का रवैया कैसा था? वो मजलिस पे छा जाते थे, वो चहकते थे, वो खामोश तबा थे? तो हम चाहते हैं कि ज़रा उनका रवैया भी नहीं, आप बहुत ही सोबर और खामोश तबा आदमी थे, मतलब ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते थे, सही ना ज़्यादा बहस करते थे किसी से। सही। बहुत ही ज़रूरी कोई बात हो तो फिर करते थे और पुरअमन रहते थे। हाँ बस उनका एक ख़ास तरीका था, लंबी उंगलियाँ थी उनकी जी। वो उनको संगीत का बड़ा शौक था उन्हें, तो वो मेज़ पे बजाते रहते थे, एक तरह की ताल बीट कह लें, तो वो उंगली से वो बजाते रहते थे और वो बहुत रिलैक्स माहौल था उनका, मतलब कोई डोमिनेट करना या अपने आप को प्रोजेक्ट करना ये कभी भी उनका मसला नहीं रहा। जी कि मुझे याद है एक दफ़ा मैं उनको एक दफ़ा गुस्से में देखा कि मैं अर्ली ज़रा चला गया तो वो बैठे हुए थे, अकेले थे, जी तो काफ़ी परेशान हैरान थे। मैंने कहा ये सब खैर है, क्या हुआ है? कहते यार ऐसे भी होता है, और अपने आप से जैसे बात कर रहे हो, ऐसे भी होता है। मैंने कहा जी क्या हुआ मियाँ साहब? कहने लगे यार वो जो सायरा हाशमी है वो मुझे मिलने आई, उसका खामन था साथ, तो आते ही वो मुझे कहने लगा कि आप शायर हैं? क्या जी शायरी सुनाई। यार ऐसे भी होता है। वो इतनी इसे इतना उन्हें ये रूड बात लगी जी बिल्कुल रूट थी कि वो कहते ऐसे भी बंदे होते हैं। इतने मासूम आदमी थे, मासूम आदमी थे। बहुत दुखी थे इस बात। जैसे आपने फरमाया कि मजीद अमजद साहब ने गालबन 1937-38 के बाद से जी साहिवाल ही में ज़िंदगी गुजारी। जी जी तो जब उनका 74 में इंतकाल हुआ जी। तो मरहूम जावेद कुरैशी तब डिप्टी कमिश्नर थे साहिवाल में। क्या ज़रूरत पेश आई कि उन मघियाना झंग से उनका बाई ताल्लुक था, तो उनका जस्ते खाकी मघियाना या झंग ले जाया गया, जी। साहिवाल में क्यों नहीं दफन कर दिया गया? बस ये हमें भी
ہم تو بہت نوجوان تھے اس وقت، میں لاہور میں تھا اس وقت جی جی جب ان کی وفات ہوئی. یہ سمجھ نہیں آئی، یہ میرا خیال کوئی افسر شاہانہ فیصلہ تھا. جی قریشی صاحب کا فیصلہ تھا، ڈی سی تھے وہ اس وقت. جی. صوفی صاحب آپ تشریف لے آئے لاہور جی 69 میں 69. اور گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ تشریف لائے، اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو غالباً اشفاق علی خان تھا پرنسپل جی اشفاق علی صاحب پرنسپل تھے. میں 3rd ایئر میں یہاں آیا، 3rd ایئر میں میرا Third year میں admission ہوا یہ. اور آپ تعلیم پا رہے تھے بی اے کرنے کے بعد انگریزی ادبیات میں، جی جی اور آپ کی عمر بھر کی ریاضت اور آپ کا جو تخلیقی اظہار ہے وہ پنجابی زبان میں رہا ہے، جی جی وچ از ونڈرفل. میں دلچسپی کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انگریزی ادب پڑھتے ہوئے پنجابی زبان کی طرف جو آپ تشریف لائے یا آپ نے اپنا اظہار پنجابی زبان کو بنایا، کیا خاص وجہ یا حالات یا کوئی تحریک، کوئی انگیخت، کیسے؟ یہ میرا خیال میں یہ اس کو حادثہ بھی کہہ سکتے ہیں، خوشگوار واقعہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم تو خوشگوار ہی کہیں گے. کہ مرحوم اجمل ریاضی یہ میرے سینئر تھے، ہم نیو ہاسٹل میں اکٹھے تھے. یہ 2 سال ہم سے آگے تھے. Right, یہ sir. اب جا رہے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ یار تم نے سیکرٹری بننا ہے پنجابی مجلس کا. تو ظاہر ہے اس وقت شوق ہوتا ہے پرومیننٹ ہونے کا. میں نے کہا بالکل بننا ہے. کہتا ہے کہ یہ ایم اے کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ پروفیسر جیلانی کامران صاحب اور پروفیسر سلیم میر صاحب جو صفدر میر کے بھائی تھے، رائٹ. تو وہ کرتا دھرتا ہے. میں کہتا ہوں آپ کی سفارش کرتا ہوں، تمہاری تو شاید مان جائیں. خیر وہ انہوں نے کیا بات کی تو مجھے لے گیا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو مجھے جیلانی صاحب نے کہا کہ یہاں ایک نجم حسین سید ہیں تو ان کو بلاؤ. تو اے جی آفس میں ہوتے ہیں وہ، تو بڑے افسر ہیں، تو بڑے شاعر ہیں وہ پنجابی کے، تو آپ جاؤ انہیں بلاؤ، ان کو ریکویسٹ کرو. خیر میں ملنے چلا گیا، تو وہ خیر میں نے لکھ کے دیا. تو اندر جب وہ رکا لے گیا تو فوراً ساتھ ہی مجھے اندر بلا لیا. اور میں نے دیکھا کہ ایک پتلا سا انسان، وہ وہاں سے بڑی ساری میز تھی اس کے پیچھے اٹھ کے آ کے انہوں نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا. رائٹ. تو آئی واز ویری امپریس. میں نے کہا کہ یار یہ افسر ہے، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، یہ اٹھ کے آ کے مجھے ملا ہے اور فوراً ہی اندر بلا لیا ہے. خیر میں انہیں ریکویسٹ کی کہ یہ معاملہ پنجابی ہے، مجلس کا اس کے جو افتتاحی سیشن ہے اس میں آپ تشریف لائیں، کچھ پڑھ دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا. وہ آئے، نظمیں انہوں نے کچھ سنائی. اب سچی بات ہے کہ زبان تو مجھے ساری سمجھ آ گئی، نظمیں سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اس وقت میں نے پنجابی شاعری پڑھی نہیں تھی. وہ ماں سوائے وہ جو ریڈیو پہ ادھر ادھر سنی ہو، جی جی باقاعدہ نہیں پڑھی تھی. نئی نظم تو پڑھی نہیں تھی بالکل. بالکل ٹھیک. تو لیکن مزہ بہت آیا. اس کے بعد نجم صاحب سے میرے تعلقات، میں جانا شروع کر دیا، ملنا شروع کر دیا. سو ایک لحاظ سے وہ نجم حسین سید صاحب ہی انسپریشن بنے، جو انہوں نے رستہ دکھایا کہ نہیں اپنی زبان میں کام کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ پھر ان کا میرا بڑا قریبی تعلق بن گیا، محبت کا، پیار کا. گائیڈنس لیتے رہے ان سے. تو ایک لحاظ سے یہ پھر رستہ بنا میرے پنجابی کی طرف آنے کا. وہاں سے ہوتا ہوا ادھر نجم صاحب اور پھر شفقت تنویر مرزا صاحب. پھر اس کے بعد ملنا شروع ہو گیا پھر اور لوگوں سے، آصف خان صاحب. آپ نے بہت مہربانی فرمائی جو آپ نے محترم نجم حسین سید صاحب کا نام لیا. بڑے سر وہ ایک تحریک ہے، بڑے وہ ہمارے بڑے لکھاری ہیں. اس میں کچھ شبہ نہ نہیں. صرف یہ ہے کہ وہ بڑے شاعر ہیں، وہ بڑے کرٹک بھی ہیں اور بڑے پلے رائٹ بھی ہیں. اور بہت ان کی کنٹریبیوشن ہے پچھلے 60-65 سال کی، جو پنجابی ادب کو ماڈرنائز کرنے میں، یہ ماڈرن تحریر جو ہے اور نظم جو ہے اس میں ان کا بہت ہی قابل قدر حصہ ہے. بلکہ اس سائٹ پہ تو نئی نظم انہی سے شروع ہوتی ہے. آپ بجا فرما رہے ہیں، اس سائٹ پہ آپ بجا فرما رہے ہیں. جو ہمارا حصے میں جو پریتم پنجاب وغیرہ ہے. تھیں، تو جی جی مون سنگھ کے بعد امرتا پریتم وغیرہ. لیکن جی. ادھر جو جنونلی جو نئی نظم لکھی گئی ہے یا کنٹمپرری نظم، وہ نجم صاحب کے شروع ہوتی ہے، نجم صاحب سے. یہاں پر ہمیں ایک وقفے کے لیے جانا ہوگا صوفی صاحب.
آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی. ہم ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. پروگرام سترنگ میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں ممتاز پنجابی شاعر، استاد، نقاد، موسیقار، ماہر نشریات محترم جناب مشتاق صوفی صاحب سے. ایک سوال یہ تھا کہ سر ایسا کیسے ہوا کہ یہ جو نئی پنجابی ادب کی تحریک ہے، تو سر اس میں بیشتر لکھنے والوں کا جو سیاسی زاویہ تھا چیزوں کو دیکھنے کا، وہ بائیں بازو کی طرف زیادہ تھا. کوئی اس کی خاص تاریخی سیاسی وجہ ہے یا محض اتفاق ہے کہ نئے پنجابی ادب میں بیشتر نام روشن خیال، ترقی پسند مزاج اور رائے کے حامل رہے ہیں؟ اس میں آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، یہ حقیقتاً ایسا ہی ہے. جی. اور اس کی میرا خیال میں وجہ ایک یہ ہے کہ یہ جو پروگریسو لوگ تھے یا جو لیفٹ لیننگ لوگ تھے، ان کا جو نقطہ نظر تھا زبانوں کے بارے میں، ثقافت کے بارے میں، اور جو ثقافتی رنگا رنگی ہے ان کے بارے میں بہت مثبت تھا کہ ہماری اپنی زبانیں جو خلق خدا کی زبان ہے اس کو اپنانا چاہیے، اس کے رائٹس ملنے چاہیے، ثقافتی رائٹس ملنے چاہیے. کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان محض اس لیے تو نہیں بنا تھا کہ اس میں صرف آپ کو معاشی رائٹ آپ کے ملیں گے. اس میں اگر پاکستان بنایا ہے اور مسلمان اکثریت نے بنایا ہے جی. تو ان کی اپنی زبان اور ثقافت بھی تو ہے، اس کے بھی تو رائٹ ہوں گے نا. وہ شناخت ہے. تو اور پھر سیکنڈلی دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ان کا احساس تھا کہ ہماری اتنی بڑی پرانی تاریخ ہے، سندھ، پنجاب، فرنٹیئر، بلوچستان، سب کی ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے. میئر گڑھ اور میہر گڑھ دیکھیں نا، وہ 8000 برس پرانی تاریخ. گندھارا یعنی ہزارہ سال پرانی منجو تاریخ دڑو ہے، ہڑپا ہے، گندھارا وہ ہے. ہمارا اثاثہ ہونا چاہیے. بالکل ہے. بجائے اس کے کہ ہم اس کو الگ کریں، اپنے سے ڈسون کریں، وہ ہمارا اثاثہ ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے اس پرسپیکٹو میں جو ثقافتیں تھیں یہاں کی مختلف ریجنز کی، مختلف پروونسز کی، اس کے بارے میں ان لوگوں کا رویہ بہت مثبت رہا. سو اس لیے پنجابی میں وہ. اور دوسرا یہ بھی ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے، بسم اللہ فرمائیے. وہ یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے کہ تو نسبتاً جو انگریزی پڑھے لکھے لوگ تھے وہ پنجابی کی طرف زیادہ آئے، یا انگریزی میں لکھتے تھے، جی. جرنلزم وغیرہ کرتے تھے، ان کے لیے پنجابی کی طرف آنا نسبتاً آسان ہو گیا. شاید اس کی وہ جو انگریزی کا جو ویژن ہے یس. وہ زیادہ براڈ تھا، یس. کاسموپولیٹن تھا، انٹرنیشنل پرسپیکٹو بھی اس میں شامل تھا. تو شاید زبان کی جو محض زبان تو نہیں ہوتی، ایک پورا ایتھوس کلچر بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ. بالکل ہوتا ہے بھائی. سو ہو سکتا ہے کہ وہ انگریزی کی وجہ سے وہ جو ان کا پرسپیکٹو، سوچنے سمجھنے کا طریقہ بنا ہے، اس میں اپنی زبانوں کے بارے میں مثبت رویہ ان کا رہا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو اس میں سے کچھ نام جی جی. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانے میں کم و بیش ایک ہی عمر کے ایسے ابھر کے آئے. جی لائک بابری صاحب فرانسیسی جی، کے استاد بالکل، تھے، بالکل. عزت مجید، جی بالکل. منظور اعجاز، منظور اجازت. اور پھر آپ سب جو ہے وہ ایک ہی زمانے میں. صفدر میر صاحب بھی اس کے صفدر میر صاحب انگریزی کے وہ بھی بندے انگریزی تھے. کے آدمی تھے، انہوں بلکہ نے- عالمی ادب کے آدمی تھے. ہاں، انہوں نے پھر پنجابی بھی لکھے، پلیز بھی لکھے. پنجابی میں پلیز لکھے، ہاں جی. پنجابی میں پلیز بھی لکھے، اور انہوں نے بیشتر نے نظم اور نئی نظم جسے جی. آپ نے بجا فرمایا کہ جی. جس میں میں جو سمجھ پایا سر وہ یہ کہ یہ جو لوگ مقامی زبانوں کی طرف، اگر یہ لفظ میں حالانکہ اس جھجکتے ہوئے استعمال کر رہا ہوں، زبان مقامی اور عالمی یا لوگ ایسے زبانیں نہیں کہہ ہوتی. رہے ہیں، عوام کی زبان. عوام کی یہ اس کی جڑیں جو ہے وہ پھر انسان دوستی میں جا ملتی ہیں، بالکل صحیح. اور فرد بمقابلہ ریاست نے یہ فرد کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہونے والے جی. یہ لوگ تھے. اسی زمانے میں ایک انیشیٹو سامنے آیا ہے شاہ حسین کالج کا. جی جی. وہ چونکہ آپ کا مشاہدہ ہے، جی. بھلے اس میں جو اس کے بالکل کلیدی کردار تھے
وہ تو پروفیسر منظور احمد تھے، ایرک سپرن تھے اور امین مغل صاحب تھے، بالکل۔ لیکن کچھ اس کے بارے میں اس لیے بتا دیجئے کہ یہ ریکارڈ کا حصہ ہوں۔ ان کے علاوہ بھی حسن رضوی بھی وہاں پڑھاتے تھے، یہ جو پی ٹی پرویز طاہر جو فوت ہو گیا ریسنٹلی وہ بھی وہاں پڑھاتے تھے، اور بھی بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ اس کے ساتھ وابستہ رہے۔ ہمارا جانے کا اتفاق ہوتا تھا جی۔ کہ وہ ایرک سپرن صاحب کی باتیں اور یہ وہ سننے مزہ آتا تھا۔ It was a وہ feast. بڑی بہت ہی، کیونکہ وہ انگلش لٹریچر پہ بھی بڑی اتھارٹی تھے۔ بالکل تو صحیح۔ اس اور جو لیے- سب تھے، امین مغل بھی تھے، امین مغل بھی، پروفیسر منظور صاحب بھی تھے، جی بالکل۔ تو اسپیشلی ایرک صاحب کو تو بہت ایرک تو بہت ہی کمانڈ تھی ان کو زبان پہ اور ادب پہ، تو اس جی۔ لیے وہاں کافی یہ لیفٹ لیننگ پروگریسو لوگوں کا ایک چمکٹا رہتا تھا وہاں۔ یہ کالج اس لیے بنا تھا کہ یحییٰ خان کے زمانے میں جی جی جنرل جی شیر علی جو انفارمیشن منسٹر تھے، جی ہاں، انہوں نے یہ 3 پروفیسروں کو ناجائز طور پر اسلامیہ کالج سول لائن سے نکالا تھا، نکالا تھا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے خود یہ انسٹیٹیوشن بلڈ کیا انہوں نے۔ ایک میرے ذہن میں جو زاویہ آ رہا تھا، میں چونکہ تقویمی اعتبار سے کرونالوجیکلی اسپیکنگ جی یہ وہ زمانہ ہے جب ایسٹ پاکستان والا جو طوفان ہے، جی ہاں، وہ بحران ہمارا قومی کہہ لیجئے، میں تو کہتا ہوں کہ ہماری اجتماعی ناکامی ناکامی بالکل وہ بھی چل رہی تھی، اور بنگالی تو حقوق کی تحریک تھی وہ زبان پہ بیس کر رہی تھی۔ جی بالکل۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی لنک بنتا ہے کہ اس زمانے میں جب بنگالی اپنی زبان اور اپنی ثقافت کی دفاع میں کھڑے تھے، تو اسی زمانے میں شیخ ایاز، گل خان نصیر اور نجم حسین سید اور جی یہ جو ہمارے مغربی پاکستان کی 1 یونٹ کے بعد جو جی۔ ریسٹور کی گئیں جی۔ وفاقی اکائیاں، جی تو کچھ رشتہ بنتا ہے اس سیاسی فضا کا یا نہیں؟ بالکل ہے، اس کا بھی بڑا اہم رول ہے اس کا، کیونکہ وہ جو آپ پورا زمانہ دیکھیں نا 60s Right, اور sir. ارلی 70s کا، وہ ورلڈ وائڈ دیکھیں، ویتنام کی وار ہو رہی تھی یس سر، یس سر، اور بڑی بربریت وہاں ہو رہی تھی، جی۔ اس کے خلاف آپ کو یاد ہوگا کہ پیرس اسٹوڈنٹ میں اپرائزنگ ہوئی اسٹوڈنٹس کی، ڈیگال کو اٹھا کے مارا، جی امریکن یونیورسٹیز میں میں uprising گولیاں ہوئی۔ چلیں ٹھیک ہے جی، طالب علموں تو اس کی۔ میں پوری دنیا میں ایک تحریک تھی جو امپیریلزم کے خلاف، سامراج کے خلاف، اور نوآبادیاتی قبضے تھے اور جنگیں تھیں، ان کے خلاف پوری یورپ امریکہ تک پھیلی ہوئی تحریک تھی، اور اس میں جو ویتنامی لیڈ کر رہے تھے اس ریزسٹنس میں، جی سو اس لیے پوری دنیا میں ایک خاص کا ابھار تھا، وہ پاکستان میں بھی تھا۔ بجا فرمایا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو بنگالیوں کا مسئلہ ہے وہ کمپیریٹیولی جی سر، پٹھانوں، سندھیوں اور بلوچوں کو نسبتاً سمجھ آ گیا، پنجابیوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہم اپنی زبان تقریباً ترک کر چکے تھے، اس لیے ہمیں وہ بنگالیوں کی بنگالی زبان سے محبت کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنی محبت کیوں ہے ان کو اپنی زبان سے۔ وہ اپنے وجود کا اظہار ہے۔ اظہار ہے، مطلب وہ اپنی شناخت، بنیادی شناخت انسان کی۔ اس زمانے میں صرف پنجابیوں میں جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو سپورٹ کیا گیا تھا وہ نیشنل عوامی پارٹی نے سپورٹ کیا تھا، جی نیب کا ہے، ٹھیک ہے بالکل جی، بالکل بجا فرمایا۔ یا سندھیوں نے سپورٹ کیا تھا۔ یہاں سے میرا خیال ہے احمد سلیم کا تو مجھے یاد ہے، ایگزیکٹلی وہی زمانہ احمد سلیم کے بھی نمود کا تھا۔ جی بالکل احمد تھا۔ سلیم جو تھا وہ بنگالیوں کے اس جیل گئے رائٹس اس کے، میں، ہاں، جیل بھی گئے، وہ حق میں تھا۔ باقی اور بندوں کا مجھے یاد نہیں ہے یہ کوئی۔ احمد سلیم کا ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں 10 دسمبر انتقال ہوا ہے، اور پنجابی زبان و ادب کے اور پاکستان میں رہنے والی ہر زبان بولنے والوں کے وہ موثروں میں سے ایک، جی بالکل بالکل میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ نے ویتنام کا ذکر کیا ہے، آپ نے فرمایا طالب علموں کی تحریک، اور وہ تھی اس وقت عورتوں کی آزادی کی تحریک، بالکل۔ بالکل اپنے عروج پہ تھی، ویمن لب۔ ہاں، بلکہ آپ نے ذکر کیا تو ایک اور خاتون کا ذکر کرنا بہت مناسب ہے، طاہرہ مظہر علی خان۔ طاہرہ مظہر علی خان،
وہ تھی جو چند عورتوں میں سے تھی۔ بنگالیوں کے حق کے لیے بالکل کھڑی تھی، وہ اور ان کی آواز بہت توانا آواز تھی۔ توانا آواز نصیر انجم بھی بھٹی تھی، کیمپ کی تھی، لیکن اس وقت وہ نصیر انجم بھٹی ابھی کوئی کم عمر تھی، ابھی کم عمر چھوٹی تھیں، اور کم کوئی عمر تھی۔ طاہرہ مظہر علی جو ہیں وہ ان کی آواز بڑی طاقتور آواز تھی۔ دیکھو ارلی 40 سے چلی آ رہی تھی، جی تو ان کے پیچھے 25-26 سال کا جی تجربہ اور جی شناخت جی وہ موجود تھی، جی بالکل۔ اور وہ ان چند بہادر لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے ہم وطن مشرقی پاکستان کے رہنے والوں بالکل۔ کے خلاف کارروائی پہ کی مزاحمت کی تھی۔ مزاحمت وہ کی، جتنی بھی بالکل۔ کمزور آواز تھی لیکن جی تھی۔ بالکل کی۔ ان دو بندوں کا تو مجھے یاد ہے، یہ بیگم طاہرہ مظہر علی خان صاحبہ اور احمد سلیم، باقی بھی چند ہوں گے سر لیکن حبیب جالب بھی، ہاں وہ جالب صاحب، بالکل وہ جالب صاحب تھے، وہ نیب وہ نیب نیشنل عوامی پارٹی کے تھے، جی ہاں جی ہاں، تو وہ تو آبویسلی لیکن انہوں نے کہا ہم محبت صرف گولیوں کر سے رہے تھے، بو رہے بالکل۔ ہو، وہ تو تھے ہی تھے، وہ بالکل تھے۔ جب رہا ہو کے آئے، جب یہ سب معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو ایک دن وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بہت غصے والے تو تھے نا، تو وہ بہت غصے میں تھے۔ اچھا تو کسی نے کہا کہ جالب صاحب آپ رہا ہو گئے ہیں اور بھٹو صاحب کی حکومت آ گئی ہے، اور اب آپ کیوں غصے میں ہیں؟ اچھا تو کہنے لگے کہ جو مجھے ملتا ہے اچھا یہ کہتا ہے کہ جالب صاحب میں نے اور آپ نے بہت جدوجہد کی۔ کہنے لگے اگر یہ سب بھی جدوجہد کر رہے تھے ہاں۔ تو جیل میں اکیلا حبیب جالب کیوں تھا؟ بالکل صحیح ہے۔ یہ جن معاملات کا عالمی سطح پہ اور اپنی قومی تاریخ میں ہم ذکر کر رہے ہیں، اسی وقت جو ہے 1968 جی چیکوسلواکیہ، جی جی پراگ بھی ہو رہا تھا۔ جی بالکل اچھا اس سے پہلے تھوڑا 10-15 سال پہلے 56 ہنگری ہو چکا تھا، جی ہاں 53 میں ایسٹ جرمنی ہو چکا تھا۔ جی میں سر جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے بائیں بازو کے یہ احباب، کیونکہ میں تو کم عمر تھا لیکن مجھے معلوم ہے کہ امروز اخبار میں اتوار کے روز ایک صفحہ پنجابی میں چھپتا تھا، جی بالکل شفقت تنویر مرزا صاحب اسے بالکل ایڈٹ کرتے صحیح تھے۔ ہے، بالکل اس صحیح کی سرخیاں ایک نوجوان کے طور پہ میرے ذہن میں ہیں، جی بالکل اور صحیح مجھے منو بھائی کی ایک بڑی معروف نظم تھی، جی اچا رہے وترام جس دے لہو نے ڈکیا نکیاں قوماں دا نیلام۔ تو جب ہم ویتنام کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے، ظاہر ہے وہ سرد جنگ کا حصہ تھا، جی وہ سب بالکل۔ لڑائی، تو ہمارے ان روشن خیال اور انسان دوست احباب کی نظر پراگ پہ کیوں نہیں جا رہی تھی؟ جو کچھ سوویت یونین میں ہو رہا تھا، جو ثقافتی انقلاب میں چین میں ہو رہا تھا، وہ کیوں نظر انداز کیا جا رہا تھا؟ کیا شعوری طور پہ یا لا علمی تھی؟ میرا خیال ہے یہ جو پسماندہ سماج تھے جس میں مارکسزم کا اثر و رسوخ آیا، جی یا وہ نظریہ آیا جی وایا لینن آیا یا ڈائریکٹلی وایا مارکس آیا، تو ان کے اندر میرے اپنے خیال میں جو ڈیموکریٹک ویژن نہیں تھا، بجا فرمایا، جو ایک آزاد جمہوری ریاست کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ وہ تو پرولتاری کی ڈکٹیٹرشپ کی بات کرتے تھے۔ اب جب ڈکٹیٹرشپ کی بات ہوگی تو اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ سرٹن حقوق جو ہے وہ اس کو نہیں مانا جائے گا، کچھ حقوق کو مانا جائے گا، کچھ حقوق کو بالکل نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ جو ساری جو نظریاتی ڈھانچہ تھا اس کے اندر جو ہے وہ اختلاف رائے یا پارٹی لائن یا سوویت یونین یا چائنا سے الگ ہو کے سوچنا اور تنقیدی طور پہ اس کے بارے میں رویہ اپنانا، یہ بڑا ناکامی تھی میں سمجھتا ہوں سارے لیفٹ کی یہاں۔ سچ ادھورا نہیں ہوتا۔ مطلب وہ اپنایا نہیں گیا، بلکہ یہاں تک ہوا، یہاں تو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ یہاں تو لیفٹ جو تھا، جمہوری آزادیاں تو ایک طرف رہیں، یہاں تو آپس کے جو گروپ تھے وہ بھی ایک دوسرے کو آزادی دینے پہ راضی نہیں تھے۔ ایک پرو سوویت یونین گروپ تھا، جی جی ایک پرو چائنا گروپ تھا، اور ماسکو والے چینیوں کو نہیں مانتے تھے، چینی ماسکو والوں نہیں مانتے تھے۔ اتنی تو فرقہ واریت تھی، فرقہ واریت، بالکل۔ اس لیے یہ پسماندہ سماج کی اپنی پرابلم ہے۔ حرکیات ہوتی ہیں۔ حالانکہ مارکس کا جو کمیونسٹ مینیفیسٹو اس کی آخری لائن بہت مزیدار ہے
بسم اللہ. اس میں اینگلز اور مارکس نے کہا ہے کہ ہم ایسا سماج چاہتے ہیں جس میں ہر فرد کی آزادی سب کی آزادی کی ضامن ہو. دوبارہ عنایت کیجیے. ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہر فرد کی آزادی سب کی آزادی کی ضامن ہے. اس کے بغیر تو آزادی کا کوئی تصور نہیں ہے اگر آپ فرد کو آزادی نہیں دے سکتے. اور ہم سے میری مراد یہ ہے کہ ہمارے کچھ اساتذہ نے اور میری نسل نے باقاعدہ طور پہ جمہوریت کے بارے میں ایک اناج پال لیا. جی بالکل. اور ہم جب پرولتاریہ کی ڈکٹیٹرشپ کی بات صحیح. کرتے تھے تو سرکار جیسے جمہوریت اس میں صرف نہیں مانتی، یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. بالکل صحیح ہے. یہ حقیقی بنیادی ہاں، جمہوریت نہیں ہوتی. نہیں، بالکل. ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اسی طرح ڈکٹیٹرشپ پرولتاریہ کی ہو یا کسی فرد کی ہو، ڈکٹیٹرشپ ہے. بالکل ہے. بالکل صحیح ہے. اس کی اپنی ایک ناگزیر ارتقاء ہے اور اس کے اپنے نتائج ہیں، وہ ناگزیر ہوتے ہیں. بالکل. یہاں پر ہمیں ایک وقفے کے لیے جانا ہوگا. صوفی صاحب آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی. ہم ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. پروگرام سترنگ میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں ممتاز پنجابی شاعر، استاد، نقاد، موسیقار، ماہر نشریات محترم جناب مشتاق صوفی صاحب سے. یہ فرمائیے کہ غالباً 1975 میں آپ پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ ہو گئے اور 2008 33 برس جی. ایک طویل عرصہ ہے. جی. جی. اس میں 2 آمریتیں ہیں، جس میں کچھ ٹوٹی پھوٹی جمہوریت کے تجربے ہیں، کچھ کمزوریاں، خامیاں عوامی رہنماؤں سے ہوئی ہیں، اور کچھ ریاست کی طرف سے ذرا زیادہ ہو گئیں. آپ کا پاکستان ٹیلی ویژن پہ تجربہ کیسا رہا؟ جو زمانہ 70s کا تھا نا جی، لیٹ 60s اور 70s کا زمانہ، جی اس میں ٹیلی ویژن کا بہت بڑا رول تھا. بجا فرمایا. اس لیے کہ اور چینل تو تھے نہیں، جی صرف ایک چینل تھا، ریاستی چینل جو پاکستان ٹیلی ویژن تھا، رائٹ سر. اور یہ نیا میڈیم تھا. جی بالکل تھا، نیا تھا. ریڈیو تو تھا لیکن یہ نیا میڈیم تھا. جی جی. اس نئے میڈیم میں اٹریکٹ کیا سبھی کو. اس میں جو شاعر تھے، ڈرامہ نگار تھے، ٹاکر تھے، جی جی جی. اور ہر طرح کے رائٹرز جو تھے، اسکرپٹ رائٹر تھے، رائٹ. ایکٹرز تھے، پڑھے لکھے، سب کو اٹریکٹ کیا. ٹھیک. تو اس لیے وہ جو بہت رونق تھی پی ٹی وی، ایک تو مناپلی تھی ان کی، کیونکہ ہر گھر میں دیکھا جاتا تھا. جہاں سے شروع ہوتی تھی ان کی اس کے بعد ٹرانسمیشن کہا جاتا ہے فرمان الہی تک. آخری فرمان الہی کا سن کے لوگ بند کرتے تھے، پھر بھی گلا کرتے تھے کہ کیوں بند ہو گیا جلدی. تو اس لیے یہ بڑا گڑھ تھا دانشوروں کا، تخلیقی لوگوں کا، اور ہمہ طرح کے لوگ اس میں موجود تھے. سو ایک لحاظ سے کلچرل ہب بنا ہوا تھا. ٹھیک. یہ کراچی کا سینٹر ہو یا لاہور کا یا اسلام آباد کا یا ڈھاکہ کا، یہ سارے کلچرل ہب تھے. جی. تو اس لیے بہت سارے لوگوں سے ملنے کا، سیکھنے کا اتفاق ہوا. نمبر 2، اس میں کچھ لوگ تو ٹیلی ویژن پرانے جو پہلے موجود تھے، کچھ تو ریڈیو سے آئے تھے. ٹھیک. اچھا، ریڈیو والوں کی ٹریننگ کا بڑا انٹرسٹنگ تھی. وہ جب ڈرامہ کرتے تھے تو چونکہ وہ آواز کے عادی تھے، ان کے پاس تو آواز کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، تو وہ جب ڈرامہ کرتے تھے تو وہ ریڈیو والا اثر ان کا ڈرامے میں بھی آپ دیکھ سکتے تھے. مثلاً آپ آئے ہیں، جی. میں بیٹھا ہوں تو میں کہوں گا آپ آ گئے، سامنے کھڑا ہے بھائی. اب ریڈیو میں تھا کہ آپ وہ کہنا پڑتا آپ ہے، کو سننے والوں کو بتانا ہوتا تھا. جی ہاں. اس کا تو ژانر ہی اور ہے. جی. دوسرا تھے جو باہر سے پڑھے لکھے آئے تھے، جو اس میڈیم کو سمجھتے تھے. اسلم اظہر تھے، ایم این ایچ تھے، یہ قمر آفتاب تھے، جی جی جی. اور یاور ایاز صاحب تھے. سو ایسے اور بہت سارے لوگ تھے جو کہ پراپر ٹرین تھے اس میڈیم کے لیے.
ٹھیک سو اس لحاظ سے یہ بڑا ایک ایکٹیویٹی کا، کریٹیو ایکٹیویٹی کا، اگر وہ اس زمانے میں تو ہائی لیول بھی ایکٹیویٹی اس میں ہو جاتی تھی، ٹھیک لیکن ایک کلچرل لیول پہ بہت اس کا امپیکٹ تھا. اس میں دو چیزوں کا بہت اثر ہوا. فرمائیے. ایک تو یہ ہے کہ عورتوں کو آزاد کرنے میں جو ناجائز پابندیاں تھیں عورتوں میں، اس کو ہٹانے میں، اور جو پرانا فیوڈل مائنڈ سیٹ تھا ہمارا، اس کو کم کرنے میں ٹیلی ویژن نے بہت رول ادا کیا. بے شک بے جو شک. ہمارے ڈرامے، جو عورتوں کے کیریکٹر بنائے گئے، ہمارے سمجھدار باشعور لکھنے والوں نے، پلے رائٹس نے، تو اس سے ایک اور طرح کا ویژن اور پھر ایک اور کلاس کی خواتین کام کرنے کے لیے جب آئیں جی ہاں، تو وہ بھی ذات خود ایک ایمنسپیٹنگ جی انفلوئنس اس کا بنا. انفلوئنس تھا اس کا. اور پھر خاص طور پہ ڈرامہ، جی اس کے ذریعے بہت امپیکٹ ہوا. یہ سارا جو لینڈسکیپ، ہمارا کلچرل لینڈسکیپ میں تبدیلی میں پی ٹی وی کا بڑا رول تھا. پھر دوسرا یہ ہے کہ اس ٹی وی نے جو جنہیں ہم پاکستانی ثقافتیں کہیں، علاقائی ثقافتیں کہیں، زبانیں کہیں، اس کو پروموٹ کرنے میں بھی رول ادا کیا. بالکل. کیونکہ اس سے پہلے ہمیں ویژولی نظر نہیں آتا تھا گلگت کا بندہ یا بلوچستان کا بندہ یا سندھ کا یا پنجاب کا. تو اب ایک پلیٹ فارم ایسا آ گیا کہ اس کے ذریعے اللہ فقیر بھی آ رہے ہیں، پٹھان خان بھی آ رہے ہیں. بالکل. یہ سارے لوگ جو تھے تو وہ جو جی ویژول لیول پہ ویژول لیول پہ، کنیکٹیوٹی. پھر یہ ہے کہ جو 70s میں جی سر. ٹیلی ویژن پہ کوٹا بھی مقرر کیا گیا کہ آپ جو علاقائی زبانیں ہیں یا پاکستانی زبانیں ہیں، ان کو اتنا پرسنٹ لازمی ان کی پروگرامنگ کریں گے. ٹھیک. سو اس لحاظ سے یہ عورتوں کے مسئلے پہ، سوشل اویئرنیس کے مسئلے پہ، اور جو ریجنل لینگویجز اور کلچر تھا اس کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ بنا ہے. سو اس لحاظ سے اس نے ایک طرح کا یونائٹنگ لنک پیدا کیا مختلف علاقوں میں، صوبوں میں. سو یہ ایک مثبت رول تھا. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اور اتنا مضبوط یہ میڈیم تھا کہ اس پہ تو ایک جھلک آنے سے جی اوور نائٹ بندہ مشہور ہو جاتا، پاکستان میں مشہور ہو جاتا. بالکل بالکل ایسے تھا. انٹرسٹنگلی ہمارا پہلا بیچ ایسا تھا جو ڈائریکٹلی پروڈیوسر ہوا تھا. ڈائریکٹلی پروڈیوسر تھا. یہ آپ کے ساتھ ہی میں عارف وقار بھی تھے. عارف وقار بھی تھے، شیریں پاشا تھے، شیریں پاشا تھے، ہارون رند تھے سندھ سے، ہارون رند تھے، اور نسرین تھیں کراچی سے، اور بھی بہت سارے لوگ. وہ لوگ جو ایک ہی اس میں غالباً 18 یا 19 لوگ براہ راست پروڈیوسر لیے گئے تھے. سر آپ کا خاص شعبہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ موسیقی رہا. میں زیادہ تر موسیقی، کچھ پلے بھی کیے، لیکن میں ایکچولی سچی بات یہ ہے کہ میرا پنجابی کی طرف رجحان تھا. تو وہ جو ریجنل زبانوں کے باوجود کو اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی. ٹھیک. اس کو وہ لائم لائٹ نہیں دی جاتی تھی جو کہ نیشنل نیٹ ورک پہ، نیشنل ہوک اپ پہ جو پروگرام جاتے تھے، وہ جو پروڈیوسر کرتا تھا تو وہ آبویسلی اس کی رینج ویورشپ بڑی ہوتی تھی، اس کی رسائی زیادہ. رسائی زیادہ ہوتی تھی، اور اس کو وسائل بھی زیادہ دیے جاتے تھے. میرا سچی بات ہے، میرا پنجابی کی طرف رجحان تھا. میں نے کہا تھا یہی میں نے کرنا ہے. اس میں میوزک زیادہ کیا میں نے. اور افسوس یہ ہے کہ اب راگ رنگ بند ہو گیا ہے اس ملک میں. کلاسیکل میوزک کو اگر آپ دیکھیں ٹی وی پہ، کلاسیکل میوزک یا اگر دیکھیں تو ایک ڈکلائن کی ایک آپ کو تاریخ مل جائے گی کہ کس طریقے سے یہ کبھی 9:30 چلتا تھا، پھر 10 ہوا، پھر 10:30 ہوا، پھر 11 ہوا، پھر 11:30، پھر 12، پھر کبھی ہوتا ہی نہیں تھا. اب بالکل بند کر دیا. بڑا مجھے نقصان افسوس ہے کہ یہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے کہ ہم نے کلاسیکل میوزک کا پروگرام بند کر دیا ٹیلی ویژن میں. اچھا، وہ راگ رنگ میں کم از کم آپ جو تھے وہ صرف پنجابی تک محدود نہیں ہر تھے. راگ رنگ میں میں بہت وہ آپ تھے چونکہ آپ نے اس عہد کے بہت بڑے گانے والوں کو کے ساتھ آپ کو کام کا، رفاقت کا، موسیقاروں کے ساتھ کمپوزیشنز اوریجنل یہاں پہ جی بالکل بنتی تھیں. تو روشن آرا بیگم سے بھی کچھ رابطہ رہا؟ جی بالکل. روشن آرا بیگم جو پروگرام تو ہم نے سبھی کے کیے، کیونکہ ایک ہی پروگرام تھا راگ رنگ. جی جی. تو ظاہر ہے پنجاب میں جتنے بھی کلاسیکل گانے والے تھے تو اسی پروگرام میں آنا تھا. ٹھیک. اس میں سارے بڑے نام ہوں، خان صاحب سلامت صاحب ہوں، فتح علی خان صاحب ہوں، فتح علی خان صاحب ہوں، یا شگن صاحب ہوں، جی جی جی، روشن آرا صاحب ہوں،
اور دوسرے جتنے بھی تھے قمرالزماں، بدرالزماں، ٹھیک۔ جعفر وغیرہ جتنے بھی تھے اسی پروگرام میں آنا تھا سب نے۔ ٹھیک۔ تو روشن آرا کا بڑا ایک مزیدار واقعہ ہوا کہ ہم نے انہیں بلایا جی تو ریکویسٹ کی، وہ لالا موسیٰ میں رہتی تھیں، جی ہاں جی تو تشریف لائیں، کوئی شام کا وقت تھا، ہم اوپر کمرے میں بیٹھے ہیں، تو چائے شائے ہم نے منگوا لی، تو دو میوزیشین بھی ساتھ بیٹھے ہیں جو تانپورہ بجاتے تھے، ایک ناظم صاحب جو سارنگی نواز تھے ان کے بھائی تھے، ایک اور شخص تھا، تو وہ تانپورے چھیڑتے تھے کلاسیکل میوزک میں۔ تو چائے پی رہے ہیں تو مجھے بیگم صاحبہ، روشن آرا صاحبہ کہنے لگیں کہ بیٹا آپ کے پاس تانپورے ہیں؟ تو میں نے کہا جی بالکل ہیں، یہ دیکھیں غلام علی بیٹھے، یہ دوسرا بندہ بیٹھا ہے، ہمارے پاس تانپورے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا کہ پی ٹی وی کے تانپورے بے سرے ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں گاؤں گی۔ کہا نرمی سے، لیکن اتنی شدت سے انہوں نے کہا کہ مجھے فوراً سمجھ آئی کہ انہوں نے پروگرام نہیں کرنا۔ میں ظاہر ہے اس زمانے میں پروگرام نہ کرنے کا مطلب بڑا آفینس تھا، تو میں تھوڑا پریشان ہوا کہ یہ کیوں ایسا، تو پھر وہ انہوں نے بھانپ لیا مجھے کہ میں پریشان ہوں، تو کہنے لگے اچھا ایسا ہے کہ ریڈیو والوں کے تانپورے ٹھیک ہیں، میری ان سے لڑائی ہے، میں نے نہیں کہنا، آپ اگر وہ تانپورے منگوا سکتے ہیں تو میں پروگرام کروں گی۔ تھوڑی مجھے میری جان میں جان آئی، میں نے فون کیا، اتفاقاً پروگرام مینیجر ریڈیو میں مجھے مل گئے، فون انہیں سے ملا، تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی تو وہ ہنسنے لگے، وہ کہتے بیگم صاحب ہم سے تو ناراض ہیں، تو سو بسم اللہ آپ جتنے تانپورے چاہے ابھی منگوا لیں، پروگرام ان کا کریں، ہماری طرف سے بھی معافی مانگیں، ہمارا بھی پروگرام کریں۔ تو پھر ہم نے ریڈیو سے وہ تانپورے منگوائے، روشن آرا بیگم نے ان تانپوروں پہ گایا۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تانپوروں پہ بڑے بڑے جو ہمارے کلاسیکل گائک تھے وہ پہلے بھی پروگرام کر چکے تھے، بعد میں بھی کرتے رہے۔ یہ واحد خاتون تھیں جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ بے سر ہے، بہت ہی پرفیکشنسٹ۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا نا کہ ذوق اور گیان میں وہ گہرائی تھی، وہ نفاست تھی، بہت کہ ان کے پرفیکشنسٹ تھی بہت۔ روشن آرا بیگم صاحبہ کا انتقال 1982 میں ہوا، تو پھر جو واقعات فرما رہے ہیں یہ یقیناً 79 وہ کیا بڑی عجیب شخصیت تھی ان کی، آپ کو یاد ہے چھوٹا سا قد، لیکن یہی ہے کہ آپ وہ بازار میں جا رہے ہیں تو آپ نوٹس بھی نہیں کرائیں گے کہ آرڈنری ہے کوئی، وہ اسٹیج پہ بیٹھتی تھی تو ایسا لگتا جب روشنی ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہی اس بندہ درویش کی آبزرویشن ہے، روشنی اترتی تھی، روشنی ایسا ہے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں چانن ہو جاتا سی، روشنی ہو جاتی تھی جب وہ گاتی تھی۔ وہ داخلی روشنی ہے، وہ گیان سے، ریاض گانا سے گاتی تھیں جی، وہ تو واقعی چیزوں کو اجاگر کر دیتا، روشن کر دیتا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صد رنگ میں آج ہم گفتگو کر رہے تھے پنجابی زبان کے استاد، مہان شاعر، استاد، ماہر نشریات اور تہذیب و تمدن کے معمار محترم جناب مشتاق صوفی صاحب سے۔ وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔